Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss theft. What is theft? Theft can be defined as secretly taking the property of another person without his knowledge and without his consent. It is called theft. Theft is prohibited in Islam according to Holy Quran, chapter 5 and verse 38. As for the man or woman who is guilty of theft, cut off their hands to punish them for their crime. This is exemplary punishment ordained by Allah. Allah is Almighty. निसाब, चोरी को हम डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि जैसे कि इस्लामिक क्रिमिनल लॉ में दो किस्म के थेफ्ट हैं, एक थेफ्ट लायबल टू हद, दूसरी किस्म है थेफ्ट लायबल टू ताजीर। थेफ्ट लायबल टू हद के लिए जो अहम चीज यहाँ पे है वो है निसाब। निसाब वो वैल्यू है, वो किसी भी स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो इस्लाम ने दी है, जिसके मुताबिक अगर कोई वैल्यूएबल या कोई भी प्रॉपर्टी जो निसाब या उससे ज्यादा की मालियत की हो तो ऐसी सूरत में उससे हद की सजा दी जाएगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि निसाब जो चोरी के लिए जो निसाब है वो तकरीबन 10 दिरहम है, जबकि इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि निसाब जो है 1/4 ऑफ ए गोल्ड दीनार या 3 दीनार सिल्वर के हो। यहाँ पे तमाम इस्लामिक जुरिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इस्लामी रियासत को इख्तियार है कि वो निसाब जो चोरी का जो निसाब है उसको मुअय्यन करे। तो लिहाजा ये डिस्क्रिशनरी जो है ये रियासत को दी गई है कि हुकूमत खुद इसको डिसाइड करे कि निसाब कितना होना चाहिए, क्योंकि हर इस्लामी मुल्क में करेंसी की वैल्यू अलग है और उसी को मद्देनजर रखते हुए इस्लामी रियासत को ये तमाम हमारे उलमा कराम, जय्यद उलमा और जुरिस्ट जो भी हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारा जो निसाब जो है चोरी के लिए वो रियासत तय कर सकती है। तो लिहाजा इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर निसाब जो रखा गया है उसकी मालियत है 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड या इसी के बराबर कोई भी प्रॉपर्टी हो, यानी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसकी कीमत जो है कम अज कम 4.457 ग्राम ऑफ गोल्ड के वैल्यू के बराबर हो, और यही निसाब जो है हुदूद ऑर्डिनेंस में दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि हिर्ज, क्योंकि थेफ्ट की डेफिनेशन में है कि प्रॉपर्टी शुड हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम एनी हिर्ज। हिर्ज क्या है हम देखते हैं। हिर्ज की डेफिनेशन जो है, हिर्ज मीन्स एन अरेंजमेंट मेड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। हिर्ज जो है प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसे हम कहते हैं हिर्ज। मिसाल के तौर पे आप अपनी प्रॉपर्टी जो है आप अपने घर में रखते हैं, चार दीवारी में रखते हैं, या आप कोई भी बिजनेस करते हैं, जो भी आपका गुड्स जो है, जो भी सामान जो है उसको आप गोदाम में रखते हैं, शॉप के अंदर रखते हैं,
یا کوئی دوسری ویلیوبل چیز ہے جو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ گھر ہے یا یہ گودام ہے یا یہ آپ کی شاپس جو ہیں، یہ سب جو ہیں یہ حرز کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ بعض بازاروں کے اندر جو ہیں لوگ جو ہے ٹھیلے میں جو چیزیں بیچتے ہیں، عموماً آپ نے بازاروں میں دیکھا ہوگا، تو وہ رات کو کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو سامان جو ہے، وہ لوگ جن کے پاس دکانیں نہیں ہیں وہ اپنی ریڑھی کے اوپر جو سامان جو وہ باندھ کے رکھتے ہیں، اوپر کپڑا لگا کے رکھتے ہیں، اور اسی بازار کے اندر جو ہے چوکیدار جو ہے وہ چوکیداری کا کام کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس چوکیدار کا کام یہ ہے کہ وہ بزنس مین وہاں پہ جو بھی ہے ان کی پراپرٹی کا خیال رکھے، یعنی اس کی حفاظت کے لیے اس چوکیدار کو رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ چوکیدار جو ہے وہ حرز کا کام انجام دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی جو بھی چیز جو کسی کی نگرانی میں ہو تو لہٰذا وہ بھی حرز میں کاؤنٹ ہوگی۔ اب جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک کرمنل لا میں دو قسم کے تھیفٹ ہے، یعنی چوری ہے۔ پہلا ہے تھیفٹ لائبل ٹو حد اور دوسرا ہے تھیفٹ لائبل ٹو تعزیر۔ As we have earlier said that there are two types of theft in Islamic criminal law. First is theft liable to had and second is theft liable to tazir. What is theft liable to had? When a person who is adult secretly commits theft of property from any hills and value of property is nisab or more, especially when property is not stolen property, and thief knows that it is or is likely to be value of nisab or more, the thief commits theft liable to had. According to this definition, the characteristics of theft are: first, the perpetrator must be adult. Secondly, he should remove that property from any hills. Third, the value of property should be of nisab or more. Further, the stolen property should not be stolen. اب آپ اس ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ اس ڈیفینیشن کے حساب سے پرپیٹریٹر جو ہے اس کا ایڈلٹ ہونا لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیز جو ہے یعنی پراپرٹی جو ہے وہ سیکریٹلی کسی بھی حرز سے ریموو کی جائے۔ مزید یہ ہے کہ ویلیو جو پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ کم از کم نصاب جتنی ہونی چاہیے یا پھر نصاب سے زیادہ۔ مزید یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ پہلے سے اسٹولن پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اب ہم مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسینشل انگریڈینٹس آف تھیفٹ لائبل ٹو حد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ offender must be adult. As we know that 3 persons are exempted from criminal liability in Islamic criminal law. First is a child until he gets adult. Second, an insane person until he gets sane. Third is sleeping person until he awakes. اسلام کے اندر جو ہے تین لوگوں کو جو ہے کرمنل لائبلٹی سے ایگزمپشن ہے۔ پہلا وہ شخص جو انسین ہے جب تک کہ وہ سین نہ ہو جائے، دوسرا چائلڈ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، تیسرا سلیپنگ پرسن جب تک وہ جاگ نہ جائے۔ پھر مزید اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ theft should be committed secretly.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ چیز جو ہے کہیں سے بھی سیکریٹلی طور پہ یا آنر کے نالج میں لائے بغیر وہ چیز وہاں سے ٹیک اوے کی جائے۔ مزید یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی بھی حص سے ریموو کی جائے۔ یہ تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے یہ لازمی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو کہیں میدان میں کہیں راستے میں مل جاتی ہے جس کا کوئی مالک نہ ہو، اگر وہ چیز آپ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو وہ چوری نہیں ہے۔ چوری کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ کسی بھی حص سے ریموو کی جائے۔ پھر تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے یہ بھی کریکٹرسٹکس ہے کہ اسٹولن پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ کم از کم نصاب جتنی ہونی چاہیے، کم از کم نصاب جتنی ہو یا پھر اس سے زیادہ ہو۔ لہذا تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے لازمی ہے کہ ویلیو آف اسٹولن پراپرٹی جو ہے وہ کم از کم نصاب جتنی ہونی چاہیے۔ اب ہم کچھ ایسے کیسز ڈسکس کرتے ہیں جس میں حد انفورس نہیں ہو سکتی۔ پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کنفیس سے ریٹریکٹ کر جائے، اپنے کنفیشن سے وہ ریٹریکٹ کر جائے تو ایسی صورت میں حد انفورس نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو حد صرف اس وجہ سے دی، حد اس پہ اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے، نافذ کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے خلاف گواہی دی تھی، اگر بعد میں اگر وہ اپنی گواہی سے مکر جاتا ہے تو ایسے شخص پہ، ایسے مجرم پہ جو ہے حد انفورس نہیں کی جا سکتی۔ ٹھیک، پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حد اس وقت انفورس نہیں کی جاتی جب اس ملزم کے خلاف دو لوگوں نے گواہی دی ہو کہ جناب اس شخص نے چوری کی تھی، اور جب ایک آئی وٹنس وہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر مثال کے طور پہ وکٹم جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اگر وہ اس سے مکر جائے تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر ملزم کو آلریڈی کوئی فزیکل ڈس ایبلٹی ہو، جیسے کہ حدود آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ حد از ناٹ انفورس اگینسٹ theft when left hand or left thumb or at least two fingers of the left hand or at least two fingers of the right foot of offender either missing or entirely unserviceable. So in such a condition, had cannot be enforced. Now let's discuss cases in which had is not imposed. What are the conditions or situations in which had cannot be imposed? First, when victim and offender are spouses. مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی بھی ویلیویبل چیز جو چوری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر آفینڈر جو ہے وہ اگر اپنے دادا کا یا دادی کا، نانا یا نانی کی کوئی بھی چیز چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ یا پھر اگر آبا و اجداد ہیں وہ اپنی اولاد میں سے کسی کی چیز، مثال کے طور پہ دادا ہے
یا نانا ہے، وہ اپنے نانا اپنے نواسے کی یا دادا اپنے پوتے کی کوئی بھی چیز چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہوتی۔ پھر جب وکٹم اور افینڈر ان میں بہن بھائیوں کا رشتہ ہو تو ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر گیسٹ نے اگر مہمان نے اپنے ہوسٹ کے گھر سے کچھ چیزیں چوری کی ہیں تو ایسی صورت میں اور اگر اس اسٹولن پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی یہاں پہ حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ ایسی دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے سرونٹ کو جو اس کے گھر میں رہتا کرتا ہے اس کو آنے جانے کی اجازت دیتے، یا کوئی نوکر ہے جو اپنے مالک کی دکان سے اگر کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی باورچی ہے وہ گھر کے اندر اپنے مالک کی کسی بھی ویلیویبل چیز کو وہ چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ ہے کہ چوری جو ہے ایسی چیزیں جو اسلام میں حرام ہے اگر وہ چوری ہو جائیں تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شراب جو ہے وہ چوری کر لے کسی غیر مسلم کی، یا پگ جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہے، اگر ایسی حرام چیزیں چوری کی جائیں تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر پیرشیبل فوڈس ہیں، کوئی ویجیٹیبلس ہیں، فروٹس ہیں، میٹ ہے، جو چیزیں پیرشیبل ہیں اگر وہ بھی چوری کی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ کہ اگر کوئی چیز ہو جو آلریڈی چوری شدہ ہے، کوئی چیز ہو وہ آلریڈی اسٹولن پراپرٹی ہے تو لہذا اسٹولن پراپرٹی کو پھر چوری کرنے کے بعد بھی اس پہ حد نافذ، یعنی چوری کرنے والے کے اوپر، چور کے اوپر حد نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے چوری شدہ مال جو ہے وہ چوری کیا ہے تو لہذا اس پہ بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر مثال کے طور پہ آپ کسی کے مقروض ہیں اور وہ شخص آپ کی کوئی چیز چوری کرتا ہے جس کو آپ نے قرض واپس دینا ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے جس کے پیسے آپ کے پاس ہیں تو لہذا ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ ایسی کنڈیشن ہے جیسے اکراہ ہے یا اضطرار ہے۔ اکراہ means putting any person in fear of injury to the person, property or honor of death or any other person. And اضطرار means a situation in which a person is in apprehension of death due to extreme hunger or thirst. ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ پروف آف تھیفٹ liable to حد۔ پروف آف تھیفٹ liable to حد کے دو قسم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر ملزم خود اقرار جرم کرے تو اس پہ حد لاگو ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کم از کم دو مسلمان ایڈلٹ میل وٹنسز اگر وہ گواہی دے کہ ہم نے خود چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ایسی صورت میں بھی چوری پروف ہو جاتی ہے۔ تزکیۃ الشہود۔ تزکیۃ الشہود جو ہے وہ ایگزامینیشن آف کریکٹر آف وٹنس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اکیوز یہ آبجیکشن ریز کرتا ہے کہ جناب یہ وٹنسز جو ہیں یہ تو خود گناہان کبیرہ میں ملوث رہتے ہیں، تو لہٰذا ان وٹنسز کا جو ہے جج کے حکم پر ان کا ایگزامینیشن آف کریکٹر ہوگا
یعنی ان کے کریکٹر کا ایگزامینیشن کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ لوگ جو آئی وٹنس ہیں اس کیس کے اندر، آیا یہ خود کہیں گناہ کبیرہ میں تو انوالو نہیں؟ اگر انوالو ہیں تو ایسے لوگوں کی پھر گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود۔ تو دوسرا قسم یہ ہے کہ آئی وٹنسز ہیں، اگر دو مسلمان ایڈلٹ میل وہ گواہی دیں جنہوں نے خود چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو لہذا یہ دوسری قسم ہے پروف کی۔ اب ہم چلے آتے ہیں پنشمنٹ آف تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے۔ تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے 3 پنشمنٹ ہیں۔ پہلی پنشمنٹ کیا ہے؟ ایمپوٹیشن آف رائٹ ہینڈ فرام joint of wrist. When a person commits theft liable to hurt for first time, his right hand from the joint of wrist is amputated. سیکنڈ جو سزا یہ ہے کہ اگر وہی شخص دوسری بار اگر چوری کرتا ہے تو پھر اس کا لیفٹ پاؤں ہے جو ٹخنے سے کاٹا جائے گا، اس کا لیفٹ پاؤں جو ہے وہ ٹخنے سے ہی کاٹا جائے گا۔